बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 23 अगस्त 2026 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नज़र क्या तुर्की और इसराइल में घुमसान का रन पड़ने वाला है। पाकिस्तान की फ़ौजें पाकिस्तान के मिसाइल और हथियार तुर्की के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान खामोश राबते तेज हो चुके हैं और इसराइल ने तुर्की के करीब ना सिर्फ ख़तरनाक मिसाइल दिफाई हथियार लगा दिए हैं बल्कि जासूस ड्रोन भी भेज दिए हैं। और इसराइल तुर्की की फ़ौजी अड्डों को, मिसाइलों की तनसीबात को, बाहरी जहाज़ों को, जंगी साजो सामान को तबाह कर सकता है। और ये सब शाम में नहीं बल्कि किसी और जगह पर हो सकता है। इस वक्त दोनों के दरमियान टेंशन बढ़ चुकी है। नेतन्याहू खुद को इक़्तिदार में रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसराइल के अंदर से बाकायदा गवाही आ चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आगे चलकर आपको पता चलेंगी। डिटेल से पहले ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज भी है ताज़ा हालात, उसे फॉलो करें। आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल GNM TV को फॉलो कर लें। सेकंड यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा सेकंड फेसबुक पेज भी है GNM TV, उसे भी फॉलो करें। गुलाम नबी मद्दी हमारा तीसरा फेसबुक पेज है, उसे भी फॉलो कर लें। व्हाट्सअप चैनल भी है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करेंगे तो व्हाट्सअप पर भी आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरक़ वस्ता में ईरान के बाद एक और मुल्क इसराइल के निशाने पर है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। जो इसराइली मीडिया और इसराइल के सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और मिडिल ईस्ट मशरक़ वस्ता के बड़े बड़े नामवर माहिरीन हैं, वो सब ये बातें बता रहे हैं। ये आप ख़बर देखें, इसराइली मीडिया है दी यरूशलेम पोस्ट, जो हुकूमत का तर्जुमान मीडिया है, उस पर यह रिपोर्ट छपती है कि शाम, लबनान, गज़ा, ईरान से इसराइल ने जो सबक सीखा है वो ये है कि अब इसराइल को दिफा नहीं करना बल्कि जब ज़रूरत हो तो अटैक करना है, कार्रवाई करनी है। अपने दिफा के इंतज़ार में बैठे नहीं रहना है बल्कि जहाँ से ख़तरा महसूस हो उस ख़तरे को ही जड़ से उखाड़ दो, इससे पहले कि वो तुम पर हमलावर हो जाए। इस डॉक्ट्राइन को इसराइल फॉलो कर रहा है। चुनाचे शाम के अंदर तुर्की इसराइल के लिए ख़तरा बन चुका है। तुर्की इसराइल के करीब शाम में जदीद हथियार नस्ब कर रहा है। तुर्की ने दमिश्क में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, रडार सिस्टम पहुंचा दिए हैं और तुर्की जदीद एयर डिफेंस सिस्टम से और लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम से इसराइल की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। इसलिए अब तुर्की के ख़िलाफ़ इसराइल एक्शन ले सकता है। ये इसराइली मीडिया दी यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट का खुलासा है। नाज़रीन क्या यदीओत अहरानोत, ये इसराइल का एक और मीडिया है, ये अबरानी ज़बान का मशहूर मीडिया है। इसने आज अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तुर्की इसराइल महाज तेज़ी से नुमाया हो रहा है। नेतन्याहू खुद को बाकी रखने के लिए अपनी सियासी बका की खातिर तुर्की से फड्डा शुरू करना चाहता है। अचानक तुर्क फ़ौजी मौजूदगी शाम में इसराइल के लिए हमले का जवाब कैसे बन सकती है। यानी तुर्की की जो फ़ौज है वो पिछले 1.5-2 सालों से शाम के अंदर मौजूद है और बशार अल असद के ज़माने में भी तुर्की की फ़ौजी मौजूदगी थी शाम के अंदर, बिलखुसूस तुर्की के साथ जुड़े हुए बॉर्डर एरिया में। तो अचानक नेतन्याहू को कहाँ से ख्याल आ गया कि तुर्की की फ़ौजी मौजूदगी शाम में इसराइल के लिए ख़तरा है। कुछ तो है जो गड़बड़ है और वो ये है कि अगले महीने अक्टूबर में इसराइल में इलेक्शन है। तो जो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है इसराइल में, उस इलेक्शन में ख़ुद को ज़िंदा और बाकी रखना नेतन्याहू के लिए बड़ा अहम है। नेतन्याहू ने सबक सीखा है कि अगर अपने आप को डिक्टेटर बनाना पड़े तो डिक्टेटर भी बना लो। तो नेतन्याहू अवामी हिमायत इसराइल में उसके लिए नहीं है। जो इलेक्शन हो रहा है इसराइल में उसमें नेतन्याहू हार जाएगा, उसकी पार्टी हार जाएगी। तो इससे पहले कि ये सारा काम हो, नेतन्याहू ख़ुद को बाकी रखने के लिए तुर्की से लड़ाई शुरू कर सकता है। इसराइली मीडिया यदीओत अहरानोत की ये रिपोर्ट है। ये आप एक और रिपोर्ट देख लें, ये भी इसराइली मीडिया की ही रिपोर्ट है कि नेतन्याहू इक़्तिदार की खातिर इलेक्शन को मुअख्खर कराने के लिए
غزہ میں کارروائیاں تیز کر سکتا ہے، یعنی غزہ کا جو محاذ ہے نیتن یاہو اسے پھر بھڑکا سکتا ہے، اور یہی نہیں لبنان کا محاذ بھی شروع کر سکتا ہے۔ تو بیک وقت ترکی، لبنان، غزہ، ان محاذوں پر نیتن یاہو خود کو باقی رکھنے کے لیے حملے کر سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا اور ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رپورٹ ہے۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے، ذرا غور سے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہے معاریف، یہ اسرائیل کا بہت زیادہ پڑھا جانے والا میڈیا ہے معاریف۔ اس پر یونانی اخبار پرو نیوز کے حوالے سے یہ رپورٹ چھپتی ہے کہ یونانی تجزیہ کار اور یونانی انٹیلیجنس ادارے ایک ایسا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں جس میں اسرائیل اور ترکی میں لڑائی کا ہونا لازم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یونان ترکی کا روایتی حریف ہے، مد مقابل ہے۔ یونانی اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل شمالی قبرص میں جہاں ترکی کا فوجی اڈہ ہے، ترک فوج موجود ہے، وہاں اسرائیل حملے کر سکتا ہے۔ جب اسرائیل کو لگے گا کہ شمالی قبرص سے اسرائیل کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں ترکی کے اڈے سے، تو شمالی قبرص پر، ترکی کے فوجی اڈے پر اور ترکی کی فوجی تنصیبات پر اسرائیل حملے کر سکتا ہے۔ شمالی قبرص کے ایرجان علاقے میں کیرینیا ہوائی اڈہ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور ترکی جو باہری اڈہ رکھتا ہے شمالی قبرص میں اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے اسی مقصد کے لیے جنوبی قبرص میں، یونان کے اتحادی جنوبی قبرص میں دفاعی ہتھیار نصب کر دیے ہیں، اور وہاں پر خطرناک ریڈار اور مختلف طرح کے جاسوس ڈرون اور دیگر ویپنز بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو شمالی قبرص ہے یہ ترکی نے 1974 میں قبضہ کیا تھا، یا ترکی کا یہ دعویٰ ہے کہ قبرص جو ہے وہ حقیقتاً ترکی ہی کی زمین ہے، لیکن بہرحال پہلے شمالی قبرص پر ترکی کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن ترکی نے 1974 میں کنٹرول حاصل کیا۔ اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ شمالی قبرص ہے یہ ترکوں کی ملکیت نہیں ہے، اور قبرص ہے جو یونان کا اتحادی ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ شمالی قبرص ہمارا ہے، ترکوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ حالانکہ قبرص، جنوبی قبرص میں بھی ترک بستے ہیں اور شمالی قبرص میں بھی ترک رہتے ہیں۔ تو شام کے علاوہ ایک اور محاذ جو اسرائیل ترکی کے خلاف بھڑکا رہا ہے وہ ہے شمالی قبرص کا۔ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ یونان کے وہ جزیرے جو بحیرہ ایجن میں ہیں اور جو ترکی کی ساحلی پٹیوں سے بہت قریب ہیں، وہاں بھی اسرائیل کے ہتھیار دیکھے گئے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اور میزائلوں کو اور جدید ڈرونز کو، یہاں تک کہ اسرائیل کی فضائیہ نے اپنے جنگی جہازوں کو یونان میں بھیج دیا ہے۔ ترکی کے ساحل سمندر کے قریب اسرائیل فوجی اڈے بنا رہا ہے۔ اگر ترکی اعتراض کرتا ہے اسرائیل پر، اگر اسرائیل اعتراض کرتا ہے ترکی پر کہ وہ شام میں فوجی اڈے کیوں نصب کر رہا ہے، کیوں فوجیں بنا رہا ہے، بھیج رہا ہے، ریڈار، ہتھیار، ویپن، سب چیزیں کیوں لا رہا ہے، تو ترکی اعتراض کرتا ہے اسرائیل پر کہ تم پھر یونان میں، ہماری سمندروں کے حدود میں، ہمارے جزیروں کے اندر، ہمارے ساحل سمندر کے قریب تم کیوں اپنے اڈے بنا رہے ہو، کیوں یونان میں اپنا اسلحہ بھیج رہے ہو، اور کیوں یونان کو جہاز دے رہے ہو اور ان کے ساتھ کیوں معاہدے کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ محاذوں پر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایک محاذ نہیں ہے جو کھلا ہوا ہے، اور کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں ان کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ شام ایک محاذ ہے، لبنان دوسرا محاذ ہے، شمالی قبرص تیسرا محاذ ہے، اور یونان بحیرہ ایجن میں جو جزائر ہیں ترکی کے ساحل سمندر کے قریب وہ چوتھا محاذ ہے۔ پانچواں محاذ صومالی لینڈ ہے جو صومالیہ سے الگ ہونے والی باغی ریاست سمجھی جاتی ہے جس کو صرف اسرائیل مانتا ہے، اور چھٹا محاذ ترکی اور اسرائیل کے بیچ غزہ ہے، اور پھر ساتواں محاذ ترکی اور اسرائیل کے بیچ ایران ہے، کیونکہ ایران کو ترکی اپنے لیے، اگر وہاں اسرائیل کا قبضہ ہوتا ہے تو اپنے لیے ترکی بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور پھر اسی طرح سے عراق، سعودی عرب اور دیگر مقامات پر بھی ترکی آمنے سامنے، اور افریقہ کے کئی ممالک میں بھی ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔ غرض یہ جو معاملات ہیں یہ بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک خبر موجود ہے، اسرائیلی اخبار ہے دی یروشلم پوسٹ، اس نے ایک تفصیلی مضمون میں لکھا ہے کہ ترکی نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو مکہ دفاعی معاہدہ کیا ہے اس سے اسرائیل کو پریشان ہونا چاہیے۔ اب اسرائیل کے خلاف ترکی پاکستان سے، سعودی عرب سے مدد حاصل کر چکا ہے۔ کیا پاکستان، اگر ترکی اور اسرائیل میں جنگ ہوتی ہے تو کیا پاکستان اسرائیل کے خلاف ترکی کی مدد کرے گا؟ تو اسرائیلی میڈیا پر چھپنے والی رپورٹ میں پاکستان کو ڈرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم اپنی اکانومی کو دیکھو،
تمہاری معیشت اسرائیل سے لمبی جنگ، ریجنل جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تم ترکی کا ساتھ دو گے تو پھر پاکستان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ یہ اسرائیل پاکستان کو دھمکا رہا ہے، لیکن پس پردہ اطلاعات یہ ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان جنگوں کا بہترین تجربے رکھنے والا ملک ہے، بہترین ہتھیار اور بہترین ہتھیاروں کے استعمال کو جاننے والا ملک ہے۔ بالخصوص پاکستان نے چائنا کے جدید ویپنز کو آزمایا ہوا ہے جنگوں کے اندر۔ تو ایسے میں ترکی کے ساتھ پاکستان کے دفاعی ریلیشنز یہ اسرائیل کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی فوجیں، میزائل، ہتھیار وہ ترکی کے اندر موجود ہیں، اور جو ترکی جہاز بنا رہا ہے کان 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر، وہ پاکستان ہی کی مدد اور تعاون سے بن رہا ہے، اور پاکستان ہی کی مدد اور تعاون سے ترکی نے جدید میزائل بھی بنائے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اسرائیلی میڈیا پر یہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں، تجزیہ کار اسرائیل کے کہتے ہیں کہ پاکستان نے برسوں سے ترکی کے ساتھ خاموش معاہدہ کر رکھا ہے کہ اگر آپ کے امن، خود مختاری، سلامتی کو خطرہ محسوس ہوا تو ہمارا ایٹم بم آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ کر کے مکہ الائنس کے ذریعے سے ترکی نے پاکستان سے نیوکلیر شیلڈ بھی حاصل کر لی ہے، یہ اسرائیلی تجزیہ کار کہتے ہیں۔ اور پھر سعودی عرب جیسے ملک کا ترکی کے ساتھ جڑنا، یہ بھی ایک طرح سے اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ اگر ہماری ریاست کو اور ہمیں کوئی پروٹیکٹ کر سکتا ہے اسرائیل سے تو وہ پاکستان ہے یا پھر ترکی ہے۔ اس لیے سعودی عرب پاکستان اور ترکی کو اپنے دفاع کے لیے اور اپنی بقا کے لیے ایک اسٹریٹجک ایلائی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ترکی کے خلاف کوئی بھی اقدام اسرائیل کا مہنگا ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں رول پلے کریں گے اس میں۔ یہ اسرائیلی میڈیا دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کی شام کے اندر ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں رکی ہے۔ آج کی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے شام میں حملہ کیا ہے، وہاں ڈرون اٹیک کے اندر ایک شامی شہری زخمی ہوا ہے، اور اسی طرح سے اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا ہے کہ جنوبی شام کے اندر اسرائیلی فوج کے لیے خطرہ بننے والے ایک شامی شہری کو مارا گیا ہے جو کہ دہشت گرد تھا۔ اب اسرائیل غزہ میں، لبنان میں جہاں چاہتا ہے وہ اپنے لیے خطرہ قرار دے کر کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ تو ایک طرف ترکی اپنے ہتھیار، جہاز، ریڈارز، دفاعی سسٹمز اور نئے ویپنز وہ ڈپلوائے کر رہا ہے شام میں، تو دوسری طرف اسرائیل اپنے ہتھیار ترکی کے بارڈر پر لا رہا ہے۔ یہ جو شام میں ابو ظہور اڈے پر اسرائیل کا حملہ ہوا پچھلے منگل کو، اس حملے کے بعد اب ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک طرف نیتن یاہو ترکی کے صدر طیب اردگان کو ڈکٹیٹر قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہے اور وہ اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے کر ریڈ وارنٹ ترکی جاری کرتا ہے اور اسے انٹرپول کے ذریعے سے گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ گھمسان کا رن آگے بڑھے گا؟ اپنی رائے کامنٹ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔